अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। हमारे साथ जो इस किचन सेगमेंट जो हम अब आपको दिखाने लगे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और किचन सेगमेंट के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं डालडा बनस्पति और डालडा कुकिंग ऑयल का, क्योंकि जो जहाँ कुकिंग की बात आती है और जहाँ रमज़ान में पकौड़ों की और कबाब की जो भी तलने की चीज़ें होती है उसकी अगर बात आती है तो फिर बोला जाता है कि जहाँ मामता वहाँ डालडा। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है करशी जावेद शीरी, जो कि हर दस्तरखान में रमज़ान में हर दस्तरखान और डाइनिंग टेबल की रौनक को दुबाला करता है। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है टैग, जिसके अंदर विटामिन सी भी होता है और बड़ी एनर्जी होती है, एनर्जी ड्रिंक है और इसको आप इसको पीकर आप बड़े रिफ़्रेश हो जाते हैं। और हमारे साथ मौजूद है एक और प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ऑलपर्स, यानी ऑलपर्स बहुत बेहतरीन दूध है जो आपके खाने में चीज़ों में इस्तेमाल होता है और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इल्सा काजी साहिबा, आज आपकी रेसिपी क्या है और आप क्या हमें बता रही हैं? आज जो मेरी रेसिपी है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। मैं बनाने जा रही हूँ बनाना स्मूदी। इम्यूनिटी बूस्टर है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, यानी आप एक पहले भी आपने बताई थी फर्स्ट रमज़ान। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम केले लेंगे, केले का इस्तेमाल करेंगे, 3 केले लेंगे और हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर दही ले लेंगे। ठीक है, 3 ले लेंगे क्योंकि हमने केले ज़्यादा इस्तेमाल किए। और हम इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी हम इसके अंदर तकरीबन लेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, चीनी ही कर सकते हैं? मीठे में शहद या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आपकी मर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो तो आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, आप हनी यूज़ कर सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर लें या ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। और चाहे तो आप चीनी ना भी डालें क्योंकि केलों के अंदर अपनी मिठास होती है तो ज़रूरी नहीं है। और मैं इसके अंदर ले लूँगी एक थोड़ा सा ज़ीरा, मतलब बिल्कुल पिंच ज़ीरा, क्योंकि ये आपकी पेट साफ रखता है। उर्दू में कहते हैं 2 चुटकी। जी 2 चुटकी बिल्कुल। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इसके अंदर। पानी कितने मिकदार में? 1 कप पानी डाल देंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल। और हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑलपर्स का दूध, 1 कप। ज़बरदस्त। 1 कप दूध हो गया, 1 कप पानी हो गया, 3 केले हो गए, 2 चुटकी ज़ीरा हो गया जी। और 3 टेबलस्पून हमने दही का इस्तेमाल किया। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जी बिल्कुल, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप इसको ग्राइंड करें, हम आपके पास दोबारा आते हैं। जी बिल्कुल। बता दिया था कि मैंने इसके अंदर 3 अदद केले इस्तेमाल किए हैं। अच्छा। मैंने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया है, 3 टेबलस्पून मैंने दही डाला है और मैंने 1 कप पानी डाला है और 1 कप मैंने इसके अंदर दूध डाला है। और मैंने बिल्कुल चुटकी ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल किया और इन सबको मैंने ब्लेंड करके इसको पेश कर दिया। आप चाहे तो आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो हनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं। तो ये आपकी एनर्जी बूस्टर ड्रिंक तैयार है। तो आपने देख लिया एनर्जी बूस्टर ड्रिंक, और आपकी कुव्वत मुदाफ़त को भी ये मजबूत बनाती है। इल्सा काजी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी रेसिपी दी। हम आज टीवी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद हम आएंगे तो उलमा इकराम हमारे साथ होंगे। ये बात ज़हन में रहे, आज का हमारा मौजू है सब्र और इत्मीनान, जिसमें हम रहनुमाई हासिल करेंगे उलमा इकराम से, कुछ सवालात करेंगे और उन सवालात की रोशनी में हम जवाबात हासिल करेंगे और रहनुमाई हासिल करेंगे। हमद नात व मनक़बत का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा। देखते रहिए बारान रहमत। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक, खुश आमदीद। आपका मेज़बान सैयद फरहान अलीवारिस हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात। और हमारा आज का मौजू, जैसे मैंने आपको इब्तिदा में बताया था, हमारा मौजू है सब्र और इत्मीनान। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ उलमा इकराम। मैं उनका तारुफ़ कराते चलूँ। मुमताज़ आलिम दीन हैं और रूहानियत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जनाब मौलाना आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। जनाब आबिद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जामा मस्जिद फैज़ान औलिया के जो पेश नमाज भी हैं और ख़तीब भी हैं। कल भी आप हमारी ट्रांसमिशन में थे, आज भी तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, जहाँ सब्र और इत्मीनान की बात आती है तो कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में। और हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर कोई कांटा भी किसी इंसान को चुभ जाए और उसको सब्र कर ले तो अल्लाह उसका एक गुनाह
माफ़ फरमा देता है। सब्र का नाम आती है अक्सर हमारे जहनों में सवाल आता है कि कोई परेशानी आ गई, अब हमें सब्र करना पड़ेगा, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो घबराने की बात नहीं है। अल्लाह कभी भी किसी इंसान पर कोई मुसीबत या कोई आजमाइश उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं डालता। मौलाना आगा जाफ़र अलवी साहब से दरख्वास्त है, पहले तो मैं दोनों साहब से, आबिद रिज़वी साहब से भी आगा जाफ़र अलवी साहब से, दोनों से कहूँगा कि एक एक जुमले में पहले सब्र की तारीफ़ बयान फरमाइए कि सब्र क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बे खुदा की लिए बेहतरीन अमल जो है, कुर्बे खुदा के लिए बेहतरीन अमल वो सब्र है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और अल्लाह, लोग अल्लाह के साथ हैं लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आबिद साहब एक जुमले में फरमाइएगा कि सब्र क्या है। मैं अगर एक जुमले में सब्र से मुताल्लिक आपको बताऊँ तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, ये सब्र है, और यही मोमिन के मेराज है कि वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाफ़र अलवी साहब आपसे सवाल है कि क्या नाजायज़ बात पर को बर्दाश्त करना भी सब्र है? जी बिल्कुल, इसमें नेकियों में इजाफ़ा होगा। कैसे? ऐसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंका जाता था तो आका सरकार सब्र में रहते थे, रास्ते में कांटे बिछाए गए, सरकार सब्र में रहते थे, पत्थर बरसाए गए उन पे तो आप सब्र में रहते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया तो आप सब्र में रहे। देखिए ये जो आपने मौजू चॉइस किया है ये अम्बिया का मौजू है, औलिया का मौजू है, वो इसके मिस्ताक हैं। सूली पे चढ़ाया गया तो सब्र और इत्मीनान, आरे से चीरा गया नबी को, सब्र और इत्मीनान। अयूब नबी के जिस्म में कीड़े पड़ गए तो सब्र भी था और इत्मीनान भी था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, सब्र भी है, इत्मीनान भी है। जनाब आदम व हव्वा को बही से निकाला गया है, सब्र भी है, इत्मीनान भी है। अब मैं फिर वापस आता हूँ, आका सरकार पर जुल्म व सितम किए जाते रहे, आप सब्र में भी रहे, इत्मीनान में भी रहे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाई गई, आप सब्र में भी रहे, इत्मीनान में भी रहे, और इत्मीनान ऐसा कि फरमा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली अपने मकसद में कामयाब हो गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को एक बार नहीं कई बार जहर दिया गया, आप सब्र में भी रहे और इत्मीनान में भी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो सलाम को आप देखें, करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे और सुबह से लेकर ज़ोहर तक कई लाशें उठा चुके हैं, इसके बावजूद शहज़ादा अली अकबर और शहज़ादे अली असगर दोनों की लाशा के दरमियान बैठे हैं। सब्र और इत्मीनान की इंतहा देखें। सैयदुल शुहदा फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह मेरा 1000 अकबर होता, मेरा 1000 असगर होता, तेरी तौहीद पे कुर्बान करता। मेरे अल्लाह ये मेरी कुर्बानियाँ कबूल फरमा। असहाब मोहम्मद कुर्बान हो गए, मेरे अंसार कुर्बान हो गए, मेरे बच्चे कुर्बान हो गए। सब्र और इत्मीनान की इंतहा देखिए कि सैयदुल शुहदा तलवार लेकर एक बार जब करबला के मैदान में निकले हैं तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खैमा के दर से कहा है कि भैया हुसैन ऐसे नहीं जा, ज़रा बाबा अली वाली ताकत दिखा दे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, दुश्मन के हाथ से नेज़ा खींचा और उस नेज़ा को ज़मीन में गाड़ा, पुश्ते जुलजना पे खड़े हुए और आपने फरमाया उसकुत खामोश। तो क्या हुआ, घोड़ों की हंकार खामोश होगी, तलवारों की छनकार खामोश होगी, तीरों तलवारों की आवाज़ें खामोश होगी। आसमान सकूत में था, ज़मीन सकूत में थी, मगर खालिक ने फरमाया हुसैन ऐसे नहीं, ऐ नफ्से मुतमइन्ना लौटो, आरजू लौटो मेरी तरफ। तो इमाम हुसैन ने उस वक्त तलवार को नियाम में किया, और ये इमाम हुसैन ने जंग तो की नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो दिफा किया है। और देखिए सजदा शुक्र अदा किया करबला के मैदान में सैयदुल शुहदा ने कि आप पे तीर बरसाए जा रहे हैं, आप पे नेज़े बरसाए जा रहे हैं, खंजर चलाया जा रहा है, मगर इत्मीनान है और सब्र है। और उस सब्र और इत्मीनान का आज अंदाज़ा करें कि क्या अजर मिला है सैयदुल शुहदा को कि पूरी दुनिया पे एक ही आवाज़ गूंज रही है, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हुसैनियत जिंदाबाद का मतलब है कि रिसालत जिंदाबाद जी, क्योंकि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन के मुस्ताक कि जहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है वहाँ वहाँ रसूल का, और जहाँ जहाँ रसूल का वहाँ वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी। तो ये एक रिश्ता है अल्लाह और अहले बैत का। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। मैं आबिद अजीज़ साहब की तरफ चलूँगा कि जैसे अल्लामा जाफ़र अलवी साहब ने कहा कि सब्र और इत्मीनान यानी साथ साथ रहा, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी और अहले बैत अतहार की हयात तैयबा में, यानी एक तो होता है सिर्फ सब्र कर लिया, इत्मीनान नहीं है, लेकिन यहाँ सब्र भी था और इत्मीनान भी था। अब हम हैं खाकसार लोग, हम गुनाहगार लोग, हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी हयात तैयबा पर चल सकें, कुछ हासिल कर सकें। तो मुझे ये इरशाद फरमाइए कि
اگر ہم صبر کر لیتے ہیں اور اطمینان ہمارے پاس نہیں ہے یا اطمینان اور صبر نہیں ہو رہا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی دعا بھی ہے یا کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے جس طرح صبر کے حوالے سے کافی گفتگو فرمائی اور بڑی اچھی باتیں علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی صبر کے حوالے سے، میں اسی بات کو لے کر آگے چلوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ صبر تو ہم کسی طرح کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارا مطمئن کیسے ہو، اس صبر پر ہمیں اطمینان کیسے ہو؟ تو اسی سے متعلق قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ صحیح۔ جب مشکل پیش آئے، مصیبت پیش آئے، نفسانی خواہشات کو دخل دینے کے بجائے اپنی توجہ کو اپنی رب کی طرف متوجہ کر لو، اللہ سے اپنی لو کو لگا لو اور اس بات کو جان لو کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، تمہیں سکون قلب اور اطمینان قلب بھی حاصل ہو جائے گا، اور پھر اس صبر پر اللہ نے جو اجر کا وعدہ تم سے کیا ہے وہ اجر بھی تمہیں دیا جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کی بات کریں، جس طرح آغا جعفر رضا علوی صاحب نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تو میں کہتا ہوں کہ ان کے ایک لفظ سے جو ان کے دہن مبارک سے نکلتا، نظام درم برم ہو جاتا، سب ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ چاہتے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیتے، اس لیے کہ اس امت کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان سے کہ اے مطمئن نفس والے پلٹ آ اپنے رب کی طرف، پلٹ اپنے رب کی طرف۔ اگر وہ چاہتے تو سب کچھ بدل سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس پر رب راضی ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ اور گویا یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ دنیا میں کوئی خوشی جو ہے وہ ہمیشگی والی نہیں، کوئی دکھ وہ ہمیشگی والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشی بھی ہے، اللہ کی طرف سے دکھ بھی ہے۔ مومن کی معراج یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے، اور بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ جو انہوں نے عمل کیا ہم اگر خود کو اس کے مطابق کر لیں، اور چھوٹے چھوٹے مصائب و آلام جو ہم پر آتے ہیں آزمائشوں کی صورت میں، ہم ان پر صبر کریں اور اس صبر کے بعد اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو صبر کا اجر بھی ملے گا اور دل بھی اس پر مطمئن ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے صبر کا ایک اعلیٰ معیار ہے، جس بندے میں یہ آ جائے اسے صبر کا فائدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ عابد رضوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی، آغا جعفر رضا علوی صاحب نے بھی۔ قبلہ میں ہمیشہ آپ سے اجازت لیتا ہوں علماء کرام سے، اور کچھ اپنے چھوٹوں کو جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کو سبق سکھانے کی حیثیت سے جو آپ کی بات کو میں کوٹ کروں گا۔ عابد رضوی صاحب، آپ نے جو کہا نا کہ صبر اور اطمینان، دیکھیے ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ نے کہا اپنے وزیر کو کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جب میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں، غمگین کو خوش ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنی انگوٹھی پر ایک جملہ لکھوا لیجئے، جب آپ خوش ہوں گے تو آپ غمگین ہو جائیں گے، غمگین ہوں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ جملہ تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلا کہ جب ہم، اور آپ نے کہا کہ کوئی غم ہمیشگی والا نہیں، کوئی خوشی ہمیشگی والا نہیں، یعنی جب آپ پر کوئی غم آئے تو آپ صبر کریں اور اطمینان اس بات کا رکھیں کہ اچھا وقت بھی آنے والا ہے، اور جب اچھا وقت آ جائے تو اس پہ شکر کریں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہو گئیں، صبر، شکر اور اطمینان۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ آغا جعفر رضا علوی صاحب بھی اور علامہ عابد رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات باران رحمت میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ ہمارا موضوع ہم بتاتے چلیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے صبر اور اطمینان۔ آغا جعفر رضا علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے اسی سوال کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں۔ علامہ جعفر رضا علوی صاحب، قبلہ یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا صبر اور اطمینان کے حوالے سے انبیاء کرام کا، ائمہ طاہرین کا۔ دیکھیے میرا ایک سوال ہے کہ ہم ظاہر ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ آج جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں
کہ وہ تو نبی تھے, وہ تو آئمہ طاہرین تھے, ان سے ہمارا کیا مطلب, ہم کہاں ان کے ایسا صبر کر سکتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ آتا تھا کہ جو انبیاء یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لے لیں, وہ ایک نور ہے بشری صورت میں دنیا میں حاضر. آئمہ طاہرین پنجتن پاک کا ایک نور تھا بشری صورت میں دنیا, یہ بشری صورت میں ہماری ہدایت کے لیے آئے. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں, اور آپ میری رہنمائی فرمائیے گا اس پہ, میں آپ کو آپ کے آگے سوال پیش کروں گا کہ جب بشری صورت میں آئے تو اس کا مطلب یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. تو جو صبر اور اطمینان کی برداشت ان کے اندر تھی اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. کیا ہم اس چیز پہ معذرت اور ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ وہ تو انبیاء تھے, آئمہ طاہرین تھے, انہوں نے صبر و اطمینان کر لیا, ہم نہیں کر سکتے؟ کیا انسان کے اندر بھی اللہ نے برداشت اور صبر, بے شک ان کا جیسا مرتبہ یا ان کے جیسا صبر اور وہ بے شک نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بھی تو نہیں ہے نا قبلہ کہ ہم بالکل صبر و اطمینان چھوڑ ہی دیں کہ یہ صرف انہوں نے کرنا تھا. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ جمعہ کی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. جتنی اس کی طاقت ہے, بساط ہے, برداشت کا مادہ ہے, اتنی ہی اس کو تکلیف دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ یہ صبر اور اطمینان انبیاء اور ائمہ ہی اس کے مصداق ہیں. مگر انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار اہل بیت صحابہ کرام کی جو سیرت ہے, سنت ہے, وہ ہمارے لیے درس عمل ہے. انبیاء کے ساتھ اس لیے ایسا ہوا کیونکہ وہ معصوم ہستیاں ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوا ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب میری پیاری ترین عظیم ترین مخلوق انبیاء اس آزمائش اور امتحان سے نہیں گزرتے تو عام لوگ کیسے گزر سکتے ہیں. ایک, انبیاء علیہ السلام کے علاوہ, اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے صبر بھی کیا ہے اور اطمینان بھی کیا ہے. جب انہوں نے صبر اور اطمینان کیا ہے تو پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی مقام بھی حاصل کیا ہے. وہ سیر سلوک کی جب منزل پاتے ہیں تو اللہ کا جب ان کو قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ اپنی بارگاہ سے ان کو انعام عطا کر دیتا ہے. علامہ ملسی علیہ رحمہ نجف اشرف میں تھے اور کنویں میں ڈول ڈالا فجر کی نماز کے لیے, تو پانی نہیں آیا, ہیرے جواہرات ہے, لال و یاقوت ہے, آپ نے وہ پھینک دیے. پھر دوسری مرتبہ ہیرے جواہرات لال و یاقوت, پھر تیسری مرتبہ ہیرے جواہرات لال و یاقوت, اور رونے لگ گئے اور کہا میرے اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تیری نماز پڑھنی ہے, میں نے تیرا سجدہ ادا کرنا ہے. اور یہ بھی اطمینان تھا کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی آئے گا. تو حضرت علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے چوتھی مرتبہ بڑے اطمینان کے ساتھ ڈول ڈالا کہ اب ہیرے جواہرات لال و یاقوت نہیں آئیں گے, اب پانی ہی آئے گا. سبحان اللہ. اتنا اطمینان. تو پھر پانی ہی آیا اور انہوں نے وضو بھی کیا اور نماز پڑھی, اور نماز میں دعا کیا کہ جو ان کے شاگردان نے بتائیں کہ آیت اللہ مجلسی علیہ رحمہ نے فرمایا میرے اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے صبر بھی عطا کیا اور اطمینان بھی عطا کیا. تو اسی طرح فرحان بھائی, انبیاء علیہ السلام کے بعد جو برگزیدہ ہستیاں ہیں, جو اولیاء ہیں, وہ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. سیر و سلوک کی منزل میں, عبادات میں, صبر میں, اطمینان میں, شکر میں وہ کیسا مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے ساتھ کون بہشت میں جائے گا. فرمایا جاؤ فلاں جنگل میں ایک بڑھیا ہے, وہ تیرے ساتھ جنت میں جائے گی. جا کے دیکھا تو وہ بڑھیا جو ہے آنکھوں سے اندھی ہے, پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, اور لوگ اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں, تواضع بھی کر رہے ہیں. اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تیرے ہاتھ ہیں نہیں, تیرے پیر ہیں نہیں, اور تیری آنکھیں ہیں نہیں, یہ تمہیں مرتبہ کیسے ملا کہ جوگ در جوگ لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں, تیری خدمت و تواضع کر رہے ہیں, کو کھانا کھلا. اس نے کہا کہ دل میرا اللہ کی ذکر سے مطمئن ہے اور زبان میری اللہ کی شاکر ہے, اور اس اللہ نے مجھے یہ اجر دیا ہے کہ میں کھانا تو پکا نہیں سکتی, چل سکتی نہیں, میری آ کی خدمت کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے علاوہ, اہل بیت کے علاوہ, انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ایسی برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے صبر اور اطمینان میں اللہ کا ایسا قرب حاصل کیا ہے کہ کوئی غوث بنا ہے, کوئی ابدال بنا ہے, کوئی سکندر بنا ہے, کوئی کلندر بنا ہے.
سبحان اللہ، اور یہ مقام حاصل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگے ایک عام آدمی بھی اگر اپنی عبادات اور ریاضت میں جی وہ وہ منزل روحانیت حاصل کر لے، وہ مرتبہ حاصل کر لے، تو وہ اللہ جس کو چاہے مرتبہ دے سکتا ہے. اللہ، لیکن یہ اللہ جس کو چاہے. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ انعام عطا فرماتا ہے اور اللہ نے انعام عطا جی، فرمایا. بہت خوبصورت بات. علامہ عابد عزیز صاحب، اب انہی کی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کی طرف میں چلتا ہوں. میں سوال پیش کرتا ہوں آپ کی طرف کہ یہ بتائیے کہ انسان کے اوپر یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں آخر آتی کیوں ہیں؟ فرحان بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس وقت کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آخر ہم اس مشکل کا شکار کیوں ہوئے، ہم اس پریشانی میں کیوں آ گئے. تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا جو نقطہ نظر ہے، ایک تو قرآن کریم فرقان حمید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ ملک کے اندر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد موت کو بھی پیدا فرمایا. اب اس کے درمیان کا جو دورانیہ ہے، اس میں کیا کیا جائے گا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، بندوں کو آزمایا جائے گا، آزمائشوں میں ڈالا جائے گا. رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. یعنی رب کی طرف سے آپ کے اوپر آزمائش ڈالی گئی. اب رب دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، یا وہ شکواں کناں ہو جاتا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام علیہ الرضوان، ان سب کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا گیا. انہوں نے نمونے کے طور پر ہمیں کر کے بتایا کہ مشکل تو آئی اور بے شک اللہ ہی کے حکم سے آئی. اب اس مشکل کے وقت میں انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں کہ وہ شکوہ کرے، واویلا کرے، وہ مایوسی کا اظہار کرے، یا پھر وہ اللہ سے اپنی توکل کو مضبوط کرتے ہوئے، صبر و شکر کے دامن کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے یہ سوچے کہ جس رب کی طرف سے یہ مشکل، یہ پریشانی آئی ہے، وہ رب میرے ساتھ ہے اور میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ ہی اس مشکل کو مجھ سے دور کرنے والا ہے. تو اس طرح اسے اطمینان بھی حاصل ہوگا اور سب کا اجر بھی پائے گا. اگر آپ کی بات نہ کٹے تو اسی میں آپ شامل کیجئے گا اپنے جواب کے اندر. ہماری نا اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے نا دانت توڑ لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن شکوہ کرتے ہوئے جو ہے نا ہماری زبان نہیں رکتی. اب انسان کہتا ہے کہ جب اللہ اس پر آزمائش ڈالتا ہے تو کہتا ہے اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، تو نے مجھ سے. اور جب اس پر نعمتیں آتی ہیں تب وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں اس قابل کہاں تھا. جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتا ہے اللہ تو مجھ غریب آدمی، مسکین آدمی پہ کیا کر دیا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جب وہ اس کی اوقات سے بڑھ کر اللہ نے دیا ہوتا ہے. بے شک. تو اس پہ ذرا فرمائیے. اللہ کی نعمتوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو خود رب فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں. اب جو آزمایا جاتا ہے، لیبلوکم، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بعد بندے کا جو عمل ہوتا ہے اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. بالکل. اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس نے صبر کیا، اس نے شکر کیا، تو پھر خود رب فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم نے صبر و شکر سے کام لیا، اپنے رب سے اپنی امیدوں کو وابستہ کیے رکھا، تو اب رب نعمتوں کو تم پر زیادہ فرمائے گا، تمہیں آسانی اور فرحت عطا فرمائے گا. اس کے مقابلے میں اگر ناشکری اور واویلا کرے تو پھر کفران نعمت وہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. پھر جو ہے وہ بھی بندے کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور آخرت کے اجر سے بھی محروم رہتا ہے. بس اللہ سے دعا یہ کہ اللہ ہمیں یہ ہمت دے، طاقت دے کہ ہم صبر بھی کریں اور صبر کے ساتھ اطمینان بھی کریں. اور یقیناً صبر اور اطمینان کا سہارا اگر ہمیں حوصلہ چاہیے تو ہمارے سامنے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے اور ذات اصحاب باوفا ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا. یہ اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو، اللہ کے پاک بندوں نے، ان بزرگ ہستیوں نے کہ جن کے دروازے پر، جن کے گھر پر مسلم بھی آ رہا ہے، غیر مسلم بھی آ رہا ہے، اور وہ سنت رسول ادا کرتے ہوئے ہر کسی سے حسن اخلاق سے بات کر رہے ہیں. اور پھر یقیناً جب وہ تبلیغ دین کرتے ہیں تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر بھی کریں اور اطمینان بھی رکھیں اور برداشت بھی رکھیں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اور حقدار امتی ہونے کی توفیق دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اور آج ٹی وی کی پوری ٹرانسمیشن کے لیے بہت ساری دعائیں، ان کے تمام والنٹیئرس کے لیے بہت ساری دعائیں. لیکن یہ محفل کا سلسلہ اور یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے. ابھی نعت کی محفل سجے گی،
لیکن بریک کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ آغا جعفر رضالوی صاحب کا، علامہ عابد رضوی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے، ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ایک نعت کی محفل کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز ٹی وی کی خصوصی زہری نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور اب وقت ہوا ہے نعت کی محفل کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اور ہمارے ساتھ دو نعت خوان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ گزشتہ سال ٹرانسمیشن میں ایک نجی چینل پر نعتیہ مقابلے میں حصہ بھی لیا جناب سید انس شاہ صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ تقریباً 2-3 سال بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ چلیں ماشاءاللہ آج اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ جہاں آپ نعتیہ مقابلے میں حصہ لیتے تھے، آج آپ ایک مہمان کی صورت میں بھی تشریف لائے۔ خدا آپ کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور آپ کی دلی خوشی ہوئی کہ آپ دونوں حضرات تشریف لائے، اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، کیونکہ آپ نعت خوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انس صاحب کون سا کلام آپ سنائیں گے آج ہمیں؟ فرحان بھائی، خالد محمود نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، بہت پیارا کلام ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، عطا۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، سبحان اللہ، سبحان اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ خوبصورت شعر عطا۔ کہ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اے ظرف نظر دیکھ بغیر، دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ بہت پیارا شعر فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شعر عطا ہو جو آپ پڑھ رہے تھے۔ ہاں، جیسے میرے سرکار ہیں اور سرکار کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، جیسے
میرے سرکار ہیں۔ اللہ کوئی آپ کو غم نہ دنیا میں دکھائے، اور آپ کی آواز اتنی خوبصورت ماشاءاللہ، جس حسین انداز سے آپ نے پڑھا، انس آپ نے بھی اور جلال صاحب آپ نے بھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ ذکر ہو گیا مدینے کا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینے کا مزہ آمین اللہم۔ تو آئیے مل کر ابھی کلام پڑھتے ہیں، آپ لوگ میرا اگر ساتھ دیں۔ جی جی بالکل، کہ ظاہر ہے پڑھ پڑھ کے اور میزبانی کر کر کے آواز اس قابل نہیں رہتی، آپ ساتھ دیں گے تو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، سلام نے پاک رستوں پر جہاں سرکار گزرے، سلام نے پاک گلیوں پر جہاں حسنین کھیلے ہیں، در زہرا جہاں کر فرشتے بھیک لیتے ہیں، انہی رستوں انہی گلیوں اسی در کا مجاور ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر۔ اے زواروں محمد کے تمہیں سر پر اٹھاؤں گا، تمہیں راستے میں سرکار کی نعتیں سناؤں گا، جو تھک کر بیٹھ جاؤ گے میں پیروں کو دباؤں گا، میرے ہمراہ ہو جاؤ میں ہر خدمت کو حاضر ہوں، بقیہ جات ہی خود کو زمین پر میں گراؤں گا، نبی کی آل کی غربت پہ میں آنسو بہاؤں گا، مصائب آل احمد کے میں دنیا کو سناؤں گا، تڑپتا ہے یہ دل کتنا میں بتلانے سے قاصر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، ہاں مدینے جاتے ہی سرکار کی محفل سجاؤں گا، میں خود سرکار کو سرکار کی نعتیں سناؤں گا، پکڑ کر جالیاں ان کی سند بخشش کی پاؤں گا، کرم فرحان پر کر دیں میرے آقا میں زائر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ اللہ ہم سب کو مدینے کا مسافر بنائے، سعادت نصیب فرمائے، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انس شاہ صاحب آپ کا شکریہ، بلال قریشی صاحب آپ کا شکریہ، ناظرین آپ کا شکریہ، آپ ہماری ٹرانسلیشن میں شریک رہے، اور ہاں آپ بھی شامل ثواب ہوئے، ہم بھی شامل ثواب ہوئے۔ انشاءاللہ آج دوپہر کو 3 بجے انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی، میرے ساتھ میزبان ہوں گی ریما خان صاحبہ، اور میں خود میزبانی کے فرائض سر انجام دوں گا، علماء کرام ہوں گے، حمد و نعت و منقبت کا سلسلہ ہوگا، اور بہت ڈفرینٹ سیگمنٹ بھی ہوں گے۔ دیکھتے رہیے باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج
ٹی وی کی خصوصی سری نشریات بران رحمت. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.